बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस अव्वल व आखिर के नाम से जो खैरुर राज़िकीन भी है, और करोड़ों दुरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन पर जो खैरुल बशर भी हैं। अजीज तलबा, साले अव्वल के पहले गजल गो शायर मीर तकी मीर की दूसरी गजल के साथ मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। आज हम इस दूसरी गजल पर दूसरा लेक्चर देंगे और इसके आखिरी 3 अशार की तशरीह करेंगे। तो बिला ताखीर हम शेर नंबर 4 पर चलते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। शेर नंबर 4 है, जान आखिर तो जाने वाली थी, उस पे की होती मैं निसार ए काश। तो सबसे पहले एक लफ्ज है उस पर बात करते हैं, निसार। निसार का मतलब होता है कुर्बान करना या निछावर करना या अपना सब कुछ वार देना। इसका मफहूम बनता है जी कि जिंदगी जो है आखिरकार ये चली जाती है, इंसान मौत को गले लगा लेता है। लेकिन शायर इस बात का इजहार कर रहा है, काश के मैंने ये जिंदगी उस पर निछावर कर दी होती या उस पर कुर्बान कर दी होती। अब सवाल ये है कि लफ्ज उस से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शेर पहलूदार शेर है। इसमें एक से ज्यादा मानी हो सकते हैं, एक से ज्यादा तशरीहात की जा सकती हैं, एक से ज्यादा पहलुओं पर बात हो सकती है, मुख्तलिफ जावियों से इस शेर को देखा जा सकता है। तो लफ्ज उस से मुराद, एक पहलू इसका ये लिया जा सकता है कि लफ्ज उस से मुराद महबूब हकीकी यानी अल्लाह ताला की जात है। तो अगर अल्लाह ताला की जात मुराद ली जाए तो फिर इसका मफहूम ये होगा कि आखिर तो मेरी जिंदगी जो है वो गुजर जानी थी और मैंने मर जाना था, तो काश ऐसा होता कि मैं अल्लाह ताला की जात पर अपनी इस जिंदगी को कुर्बान कर देता। एक शेर है जी, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। और दूसरा इसका मफहूम ये हो सकता है कि शायर ने लफ्ज उस से मुराद महबूब मजाजी यानी इंसान लिया है। अब यकीनन ये इंसान शायर का महबूब हो सकता है जिस पर वो अपनी जिंदगी को कुर्बान करने की बात कर रहा है। ये मजाजी इश्क जो है, इसमें शायर को बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैं पहले अशार की तशरीह में भी ये कह चुका हूं कि ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें तरह तरह की मुसीबतें हैं, इसमें महबूब के साथ साथ रकीबों से भी वास्ता पड़ता है, ज़माने की जो बातें हैं वो भी सुननी पड़ती हैं। और महबूब को हासिल, सबसे पहली बात तो यह है कि महबूब से मोहब्बत का इकरार करवाना ये खुद एक बहुत बड़ा मसला है। और अगर महबूब मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे भी दे तो जमाने को जो है इस पर मुत्तफिक करना बड़ा मुश्किल है कि जमाना नहीं चाहता कि दो मोहब्बत करने वाले एक हो जाए। तो इस राह में बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ा कठिन रास्ता है, इस पर आसानियां नहीं हैं। जब इंसान एक दफा इकरार मोहब्बत कर लेता है तो फिर समझ लें कि वो एक जाल में फंस गया है, ना वो आगे कदम बढ़ा सकता है ना वो पीछे कदम लेकर जा सकता है। वो एक एक कश्मकश में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि वो एक ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि जिसमें ना रात को नींद आती है ना दिन को करार आता है, क्योंकि महबूब जो है उसका रवैया उसके साथ ठीक नहीं है। वो कज अदाइयों से काम लेता है, वो टेढ़ी अदाओं से काम लेता है, वो जानबूझकर अपने आशिक को सताता है और उसको बार बार आजमाने की कोशिश करता है। एक शायर है कि वो हर तरह के मसाइब बर्दाश्त करता है, महबूब की जली कटी बातें भी सुनता है, उसकी कज अदाइयां भी बर्दाश्त करता है, उसकी बेवफाइयां भी बर्दाश्त करता है,
اس کی وعدہ خلافیاں بھی برداشت کرتا ہے، اس کی مختلف قسم کی ادائیں جو ہیں جو اس کو جلاتی ہیں وہ بھی برداشت کرتا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی ہے۔ اب شاعر سوچ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کی خاطر اتنا کچھ برداشت کیا اور اسی طرح اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، تو کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں اپنی زندگی ہی اپنے محبوب پر نچھاور کر دیتا، اس کے قدموں میں جو ہے اپنی زندگی کو رکھ دیتا، اپنے آپ کو قربان کر دیتا، اور شاید اسی طرح ہی حق محبت ادا ہوتا، شاید اسی طرح ہی میں محبت جو ہے جو محبت اور وفا ہے اس کے تقاضے پورے کر سکتا، اور شاید اسی طرح ہی میں اپنے محبوب کی نگاہوں میں سرخرو ہو سکتا۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو محبوب پر قربان کر کے محبوب پر یہ ثابت کر دوں کہ ہاں میں واقعی تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی زندگی بھی تجھ پر قربان کر سکتا ہوں، زندگی میں نہیں تو نہ صحیح مرنے کے بعد ہی شاید میرا محبوب میری محبت کی قدر کرے اور مجھے یاد کرے۔ ایک شعر ہے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ ایک اور اس میں اہم بات، اس میں زندگی کی ایک سب سے بڑی حقیقت جو ہے اس پر بات کی گئی ہے، اور وہ ہے موت، اور موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کسی بھی دین پر جو ہے نہیں چلتے، جو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے، وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ انسان نے مر جانا ہے، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک اٹل حقیقت ہے جس نے آنا ہی آنا ہے۔ یعنی دنیا کا کوئی بھی انسان موت سے انکار نہیں کر سکتا، اور یہ ایک زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ پھر ایک عام موت کی بات بھی اس میں کی جا سکتی ہے، جو کہ طبعی موت ہوتی ہے۔ طبعی موت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی حادثے کے نتیجے میں اپنی زندگی گنوا دے، اس کو ہم طبعی یعنی فطری یا قدرتی موت کہہ سکتے ہیں۔ ایک موت وہ ہوتی ہے جو انسان کسی مقصد کے راستے میں اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے، وہ خاص موت ہوتی ہے، یعنی کسی مقصد کی خاطر جان قربان کر دینا۔ وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دینا ایک خاص مقصد، اس میں ایک خاص موت ہو سکتی ہے جس کو شہادت کہتے ہیں، اور شہادت ایک بہت بڑا رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے شہیدوں کو عطا کرتا ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو قربان کر دینا، یہ ایک بہت خاص موت ہے، ایک اعلیٰ مقصد کی خاطر۔ دوسرا، کسی ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا اور اپنی جان قربان کر دینا، کسی مظلوم کی داد رسی کرتے ہوئے اپنی زندگی گوا دینا، کسی ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور باقاعدہ اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا اور اس راستے میں اپنی جان گوا دینا، یا پھر خدمت خلق کرتے ہوئے اپنی زندگی گوا دینا، کسی دوسرے انسان کی مدد کرتے ہوئے ایسا کر دینا، یا پھر کسی اعلیٰ مقاصد کی خاطر، کسی نصب العین کی خاطر اپنی زندگی گوا دینا۔ اور اگر اس کو مجازی معنوں میں دیکھا جائے تو محبوب کے راستے میں اپنی زندگی جو ہے وہ گنوا دینا، محبوب پر اپنی زندگی نچھاور کر دینا، یہ بھی ایک خاص موت ہو سکتی ہے۔ بقول شاعر یہ بھی ایک خاص موت ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب جو ہے اس پر یہ زندگی نچھاور کر رہا ہے، لہٰذا یہ موت بھی کوئی عام موت نہیں ہو سکتی، یہ موت بھی خاص موت کہلاتی ہے۔ ایک شعر ہے جی غالب کا، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور شعر، یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ تو شعراء جو ہیں
وہ عشق کی بازی میں جیت جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہار بھی جائیں تو وہ اس کو اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ وہ محبوب کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے، ایک شرف سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا حق ادا ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو آپ دونوں طرح اس کی تشریح کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کے رستے میں یا کسی بہت بڑے مقصد کی خاطر اپنی زندگی گوا دینا، یا پھر محبوب مجازی کے قدموں میں اپنی زندگی جو ہے وہ نچھاور کر دینا۔ اس کی تشریح ہم دونوں طریقوں سے، بلکہ تینوں طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ آخر پہ اس پر بات کریں گے کہ اس میں بھی قنوتیت کا رنگ جو ہے وہ غالب ہے، یعنی شاعر مایوس ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو فضولیات میں گزار دیا، میں نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، جن کاموں میں میں نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہے، کاش کہ میں کسی نیک مقصد کی خاطر، یا پھر اللہ کی راہ میں، یا پھر وطن کا دفاع کرتے ہوئے، یا پھر محبوب کے قدموں میں اپنی زندگی کو نچھاور کر دیتا، تو میں سمجھتا کہ میری زندگی کا حق ادا ہو گیا ہے۔ آئیے جی، اب شعر نمبر 5 پر بات کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے جی، اس میں راہ سخن نکلتی ہے، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش۔ راہ سخن نکلنا، اس کا مطلب ہے جی بات کرنے کا بہانہ پیدا ہونا، یعنی کسی طریقے سے بات کا آغاز ہونا، اور ایک لفظ ہے اس میں شعار، اس کا مطلب ہوتا ہے عادت ہونا یا روش ہونا۔ اور آگے بڑھتے ہیں اہم نکات کی جانب۔ سب سے پہلے ہم اس کا مفہوم جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ کاش تو بھی جو ہے سخن فہم ہوتا، یا تو بھی شاعری کو سمجھتا، تیری بھی عادت شاعری کرنا یا شاعری کو سمجھنا ہوتی، کیونکہ اس میں بات کرنے کا ایک بہانہ مل جاتا ہے، اپنی بات کی ترجمانی کی جا سکتی ہے، دوسروں تک اپنا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اہم نکات میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلے شاعری کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ شاعری اپنی تاثیر رکھتی ہے، اور بہت سارے مواقع پہ وہ کام جو شاعری کر سکتی ہے وہ عام گفتگو، تقریر یا پھر نثر نہیں کر سکتی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جنگوں میں قومی ترانے یا ملی نغمے جو ہیں وہ سنائے جاتے ہیں، اور ان میں جو شاعری ہوتی ہے اس کو سن کر جو فوجی ہوتے ہیں یا سپاہی ہوتے ہیں، ان میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جنون پیدا ہوتا ہے، اپنے وطن کی خاطر، اپنے دین کی خاطر مر مٹنے کی لگن پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ ذرا سا بد دل ہوتے ہیں تو ان کو ایسے نغمے سنائے جاتے ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی تھیں اور جنگ کے دوران صرف سپاہی یا جنگجو نہیں جاتے تھے، بلکہ شاعر اور علماء حضرات بھی جاتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ سپاہی بد دل ہو جاتے یا جنگ کے دوران وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے، اور شکست خوردگی کے ساتھ وہ اپنا قدم جو ہے وہ واپسی کی طرف رکھ لیتے، تو اس دوران شاعر اپنا جو ہے حق ادا کرتے، اور ایسی نظمیں اور ایسا کلام سناتے کہ جس سے ان کے ڈگمگاتے ہوئے قدم پھر سے سنبھل جاتے، اور وہ پھر سے جو ہے ایک نئی لگن، ایک نئی جستجو، ایک نئے جذبے اور جنون کے ساتھ جو ہے جنگ کرتے، اور پھر جو ہے ثابت قدم ہو جاتے،
اور اپنے اپنے دشمن پر وہ جو ہے نئے جنون کے ساتھ وار کرتے۔ تو شاعری کی جو افادیت ہے یہ کئی طریقوں سے مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری میں انسان وہ بات کر سکتا ہے جو آپ نثری پیرائے میں یا گفتگو میں نہیں کر سکتے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بھری محفل میں بھی آپ ایسا شعر کہہ کر کسی خاص تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں جو کہ آپ سیدھے سیدھے اس کے ساتھ وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو شاعری کی بڑی تاثیر ہے جی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مقرر جو ہیں وہ بھی جب تک تقریر کرتے ہوئے کوئی زوردار شعر نہ کہیں تو تالیوں کی گونج سنائی نہیں دیتی، ان کو داد نہیں ملتی، ان کی تقریر میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ تو ایک مؤثر تقریر کے لیے، ایک مؤثر گفتگو کے لیے جو مقررین ہیں وہ شعر ضرور پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے کوئی مضمون لکھے، چاہے کوئی کالم لکھے، چاہے کچھ بھی کوئی بات کر رہا ہو، تو اپنی گفتگو میں، اپنی تحریر میں وہ جان پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شعر ضرور اس میں لکھتے یا بولتے ہیں کہ جس کے ساتھ ان کی جو بات ہے اس کی تصدیق ہو سکے، وہ پرزور ہو سکے، اس کی تائید کی جا سکے، یا پھر اس کو مزید مضبوط اور مدلل جو ہے وہ بات کی جا سکے۔ تو شاعری کی اہمیت جو ہے اس سے قطعی طور پہ انکار ممکن نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات جو ایک ناول نگار 500 صفحات میں کرتا ہے، شاعر اس کو 2 مصروں میں ادا کر دیتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو، یعنی 2 مصروں میں اتنی گہری بات شاعر کر جاتا ہے کہ وہ بات کہنے کے لیے شاید انسان کو بے شمار الفاظ تلاش کرنے پڑے، پھر بھی وہ نہ کہہ پائے۔ تو شاعری میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایسے ایسے کام اس سے ماضی میں لوگوں نے لیے ہیں کہ جو شاید کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شاعری ہے کیا۔ شاعری جذبات و احساسات کا آئینہ، اشعار جو ہیں وہ جذبات و احساسات کا آئینہ دار ہوتے ہیں۔ تو انسان میں جذبات اور احساسات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملتے ہیں، اور اگر کسی انسان میں جذبات اور احساسات نہیں ہیں تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ یہ جذبے اور یہ جو حساسیت ہے، یہی در حقیقت ہمیں انسان بناتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ہم جانور ہیں، پھر ہم بے حس ہیں، پھر ہم انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اور اگر انہی جذبات اور احساسات کو کوئی شاعر الفاظ میں ڈھال دے اور اس موضوع طریقے سے، یعنی اس خوبصورت طریقے سے ان کو الفاظ کی بندش کرے کہ وہ شعر کی صورت میں ڈھل جائے، تو پھر اس کی تاثیر اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعروں میں ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، یعنی بعض شعر تو ایسے ہوتے ہیں جتنا ان پر غور و فکر کیا جائے اتنا ہی ان میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، اور پرت در پرت معانی کھلتے چلے جاتے ہیں، مختلف زاویوں سے ان کو پرکھا جا سکتا ہے، اس کی کئی جہات ہو سکتی ہیں۔ تو کئی طریقوں سے شعروں کو دیکھا، پرکھا اور ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، ان کی جانچ کی جا سکتی ہے، اور نئے نئے معانی نکالے جا سکتے ہیں۔ یعنی شاعری میں آپ ایک سے زیادہ باتیں ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں، اور ایسی گہری باتیں کر سکتے ہیں کہ جو عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوں۔ تو شاعری کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اگر ہم اس سے صحیح طور پر کام لیں۔ جس طرح اس کی مثال میں دے سکتا ہوں جی، اقبال کی شاعری۔ اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایک خاص مقصد کی خاطر تھی، وہ شاعری برائے شاعری نہیں تھی بلکہ شاعری برائے زندگی تھی۔ انہوں نے مسلم امہ کو
غفلت سے بیدار کرنے کے لیے شاعری کی، ان کو ان کا شاندار ماضی دکھایا اور ان کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ تم پہلے کیا تھے، آسمان تھے، اور اب تم ایک زمین کا ذرہ، ایک انتہائی حقیر ہو چکے ہو۔ پہلے تم بلندیوں پر رہتے تھے، اب تم پستیوں میں رہتے ہو۔ تو ان کی بامقصد شاعری جو ہے، اس سے انہوں نے اس زمانے میں کتنے نوجوانوں کے دلوں میں آزادی کی امنگ پیدا کی، اور ان کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ جو ہو آسمان ہو، زمین مت بنو، آسمان کے ستارے بنو۔ تو اقبال کی شاعری میں اس قدر تاثیر تھی کہ میں بلا شک و شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آزادی کی تحریک میں جن لوگوں نے حصہ لیا تھا، یا جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں بے شمار ذمہ داریاں سنبھالی تھیں، وہ اقبال کی شاعری سے متاثر ہو کر ایسا انہوں نے کیا تھا، اور ان کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ ہاں، ہم واقعی ایک مسلمان قوم جو ہے وہ حکمران، اس کے مزاج میں حکمرانی ہے، لہٰذا ہم غلامی میں نہیں رہ سکتے۔ تو شاعری کے بارے میں بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بات ذرا لمبی اور طویل ہو جائے گی، اس لیے ہم اپنے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ایک حوالے کے طور پہ شعر ہے جی: اظہار درد دل کا تھا ایک نام شاعری، یاران بے خبر نے اسے فن بنا دیا۔ چوتھے نمبر پہ جو ہمارا نقطہ ہے جی: رازداری سے دل کا حال بیان کرنا۔ تو شاعری کے ذریعے ایک شاعر جو کہ عاشق بھی ہے، وہ اپنے محبوب تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے، یعنی لوگوں کی نظروں سے بچ کر، لوگوں کی سماعتوں سے بچ کر وہ اپنے دل کا حال اپنے محبوب تک پہنچا سکتا ہے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اپنے جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے اس کے محبوب تک پہنچ سکتا ہے۔ تو شاعر جو ہے، یعنی میر تقی میر جو ہے، چونکہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا شاعر ہے اور کلاسیکل شاعری کی بنیادیں جو ہیں رکھنے والوں میں شامل ہے، لیکن افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ میرا محبوب شعر فہمی سے جو ہے وہ عاری ہے، اس شعر کہنا تو درکنار، اس کو شعر سمجھ بھی نہیں آتی، تو سمجھنا بھی اس کے لیے دشوار ہے، لہٰذا یہ ایک شاعر کے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اس کا محبوب جو ہے وہ سخن فہمی سے قطعی طور پہ عاری ہو، قطعی طور پہ نا آشنا ہو، اور میر تقی میر کے ساتھ بھی ایسا ہی۔ ایک شعر ہے جی: اشعار کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں وہ جان گئے ہوں گے، کیوں نام لیا جائے۔ ایک اور شعر: اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہیں۔ تو شاعری میں جو شاعر ہوتے ہیں وہ بہت ساری باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو کسی خاص کے لیے ہوتی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اگر سن لیں تو ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ شعر کس کے لیے کہا گیا ہے، اور اس میں جو پیغام ہے یا اس میں جو بات کی گئی ہے وہ کسی خاص کے لیے، اور وہ خاص کون ہے یہ وہ نہیں جان پاتے۔ بغیر نام لیے آپ کسی کو مخاطب کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں۔ آخر پہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ شاعر افسوس کر رہا ہے کہ محبوب جو ہے وہ شعر و سخن سے نا آشنا ہے، یعنی قطعی طور پہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کو شعر سنائیں جو شاعری سے قطعی طور پہ نا آشنا ہو، یا اس کو سمجھنے کی صلاحیت اور قابلیت نہ رکھتا ہو، تو پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بھینس کے آگے بین بجا رہے ہوں، یا دیواروں سے باتیں کر رہے ہوں، یا پتھروں کو سامنے رکھ کر آپ ان کو شعر سنا رہے ہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یوں ہی ہے کہ جیسے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو شاعر کو بھی کچھ ایسی ہی جو کیفیت ہے اس کا سامنا ہے، اور وہ ایک شعر ہے جی کہ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا ہم کو، یعنی عاشق کو یہ شکوہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کی وجہ سے میں شاعر بن گیا، جس کے
حسن نے، جس کے جمال نے مجھے شعر کہنا سکھا دیا، افسوس کہ وہ خود بھی سخن شناس یعنی کلام شناس یا شعر شناس یا شعر فہم نہیں ہے، لہٰذا مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے، کاش کہ ایسا ہو سکتا۔ اس میں بھی ایک مایوسی کی کیفیت ہے، اس میں بھی ایک کنوتیت پائی جاتی ہے، اور اس میں بھی شاعر جو ہے حسرت کا اظہار کر رہا ہے۔ ایک اور شعر اس حوالے سے، کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے اب اس غزل کے آخری شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اب شعر نمبر 6 پر چلتے ہیں جی۔ یہ ہمارا آج کی غزل کا آخری شعر۔ شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دوچار، اے کاش۔ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں جی۔ شش کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے 6، اور جہت کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے سمت۔ تو اس کا مطلب کیا بنا؟ شش جہت 6 سمتیں، یعنی آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے، یہ 6 سمتیں بنتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا، سارا عالم، یعنی پورے زمانے پورے جہان کی بات کی جا رہی۔ تنگ ہونا، اس سے مطلب ہے جی کہ جائے پناہ نہ ملنا، یعنی کسی طرف آپ نہ جا سکیں تو کہتے ہیں کہ میری سارا زمانہ ہی مجھ پر تنگ ہو گیا ہے۔ تو اس میں کچھ محاورات کا بھی استعمال ہے جی، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دوچار ہونا، مبتلا ہونا، دوچار ہونا، آمنا سامنا ہونا، واسطہ پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس شعر میں بھی، آخری شعر میں بھی کنوتیت کا رنگ غالب ہے، یعنی پوری غزل میں ہی شاعر مایوسی کی کیفیت میں ہے، انتہا درجے کی نا امیدی ہے، اور ادھوری خواہشوں کی بدولت وہ حسرتوں تک پہنچ چکا ہے، اور اپنی ناکام آرزویں اور حسرتیں جو ہیں وہ اس میں بیان کر رہا ہے۔ ایک محاورہ شخص جہت تنگ ہونا، یعنی زندگی مصیبت بن جانا، یا زندگی کا قافیہ تنگ ہو جانا، یا زندگی عذاب بن جانا، یعنی جب آپ کہیں آ جا نہ سکیں، ہر طرف پریشانی ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اس کو کہتے ہیں شش جہت تنگ ہو جانا۔ دوسرا محاورہ دوچار ہونا، یعنی آمنا سامنا ہونا، ملاقات ہونا یا واسطہ پڑنا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں بھی جو لفظ اس ہے، اس کے 2 معانی ہو سکتے ہیں جی۔ ایک اس کا جو ہے مطلب ہے محبوب مجازی، یعنی شاعر کا محبوب جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے عشق، یعنی اس سے مراد عشق۔ تو مفہوم دونوں طرح سے کیا بنتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ میرے لیے مصیبت اور عذاب بن گئی ہے، کاش کہ میں اس محبوب مجازی سے نہ ملا ہوتا، یا میری اس سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ساری دنیا جو ہے وہ میرے لیے مصیبت بن چکی ہے، کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں اس عشق میں گرفتار نہ ہوتا، یا اس عشق میں مبتلا نہ ہوتا، یا اس عشق سے میرا واسطہ نہ پڑتا۔ تو دونوں پہلو جو ہیں وہ اس میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ دونوں کا تعلق جو ہے اس کے محبوب سے، اس براہ راست محبوب کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا عشق کی بات ہو رہی ہے، اور عشق کا تعلق بھی اس کے محبوب سے ہی ہے۔ تو ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ محبوب نے بلا واسطہ غم دیے۔ تو ہم بار بار اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ ایک روایتی جو شاعری میں ہمیں محبوب نظر آتا ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ جفاکش ہے، وہ بے وفا ہے، وہ دوسروں سے راہ و رسم بڑھاتا ہے اور عاشق کو ستاتا ہے، وہ
रकीब से मिलता है और आशिक को आजमाता है। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करता है कि महबूब जो है वो एक पतंगे की तरह जलकर राख हो जाए। महबूब एक ऐसा किरदार अदा करता नजर आता है कि आशिक जो है वो उसकी अदाओं को देखकर कुढ़ता रहता है, जलता रहता है, क्योंकि आशिक महबूब से मुलाकात का मुतमन्नी है और महबूब जो है वो मुलाकात की तरफ राग़िब नहीं होता। और आशिक जो है दीदार का मुतमन्नी है, जबकि महबूब जो है दीदार भी नहीं करवाता। यानी किसी सूरत वो जो आशिक है उसकी दिलजोई करता हुआ नजर नहीं आता। तो महबूब जालिम है और वो बराह रास्त आशिक को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, और आशिक तंग आकर कह रहा है कि अब तो ये सारा जमाना मेरे लिए अजाब बन गया है, काश कि मेरी मुलाकात मेरे महबूब से ना हुई होती। एक शेर है जी, जिसे इश्क का तीर कारी लगे है, उससे जिंदगी क्यों ना भारी लगी है। और एक और शेर इस हवाले से, हमें कोई गम नहीं था गम आशिकी से पहले, न थी दुश्मनी किसी से तेरी दोस्ती से पहले। अब चलते हैं जी दूसरे पहलू की तरफ। तो दूसरा पहलू इसमें क्या है कि रकीबों की तरफ से दुश्मनाम तराजी और तानो तशरी होती है। यानी महबूब के जुल्म सितम और बेवफाइयों के बाद, उसकी तरफ से आशिक को ठुकराए जाने के बाद, आशिक इस कैफियत में है कि वो ठुकराए जाने की जिल्लत जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई है और वो जहां भी जाता है उसके रकीब जो हैं वो उल्टा उसको गालियां बकते हैं, उसको ताने देते हैं, और वो रकीबों की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता। वो जब कहीं जाता है तो फिर लोग उस पर आवाजें कसते हैं, लिहाजा वो परेशान है, दुख में मुब्तला है और कहता है कि मेरे लिए पूरे जमाने में कोई जाए पनाह नहीं है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मुझे कहीं कोई गोशाए आफियत नजर नहीं आता, मुझे अमनो अमान की जगह नजर नहीं आती, मैं कहाँ जाऊं और कैसे जाऊं और कहाँ रहूं, मुझे कहीं सुकून और चैन नसीब नहीं होता। इसका एक तीसरा पहलू भी है अजीज तलबा, वो देखते हैं जी। तीसरा पहलू ये है कि रुसवाई के बायस जमाने की मानी हेज निगाहें और सवाल। यानी इश्क एक ऐसी कैफियत है कि इसमें इंसान के रुसवा होने के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। जब वो किसी से इश्क और मोहब्बत कर बैठता है तो ये तयशुदा है कि लोग बाखबर हो जाते हैं। कहा जाता है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, यानी इश्क और खुशबू जो है आप जितना मर्जी कोशिश कर लें इसको छुपा नहीं सकते। आशिक समझता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा, जबकि जमाना देख रहा होता है। आशिक समझता है कि जमाने वाले अंधे हैं, दुनिया अंधी है, लेकिन नहीं, जमाना सब कुछ देख रहा है। वो सारी खबरों से वाकफियत रखता है, और इस तरह आशिक और महबूब जो है वो रुसवा हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं, और सारा जमाना उन पर उंगलियां उठाता है, उनके खिलाफ बातें करता है। पूरे शहर में रुसवाई होती है, हर चौक में उनकी बातें होती हैं, हर गली में उनका जिक्र होता है और उनको बुरे लफ्जों में याद किया जाता है। यानी आप शायर कहीं भी चला जाए, गली से निकलते ही चौराहे तक जाते जाते लोगों की नजरें उस पर उठना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी ही नजरों में गिरता चला जाता है। वो समझता है कि मुझसे शायद कोई गुनाह सरजद हो गया है कि लोग मुझे ऐसी नजरों से देख रहे हैं या घूर रहे हैं। तो वो रुसवा और बदनाम हो जाता है और इस कैफियत में आकर वो कह रहा है कि काश मेरा वास्ता इस इश्क से ना पड़ा होता, काश मैं अपने महबूब से ना मिला होता, मेरी उससे मुलाकात ना हुई होती, मैं इस इश्क में गिरफ्तार ना हुआ होता,
تو آج میری کیفیت یہ نہ ہوتی، میں جہاں چاہے جا سکتا، مجھے ہر جگہ پہ جو ہے خوش آمدید کہا جاتا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ لوگ میرے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک شعر دیکھیے اس حوالے سے، بڑا عمدہ شعر ہے: میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے۔ یہ احمد فراز کا بڑا عمدہ شعر، ان کی بڑی عمدہ غزل سے۔ اور آخر میں اس لیکچر کا اختتام اس شعر سے کروں گا: جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا، جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا، ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔